अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है और अगर हम इस मंजिल में कामयाब हो गए तो आने वाली हर मंजिल में कामयाब होंगे। इसीलिए हमें इसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि दुनिया में हम कहीं सफ़र पर जा रहे हों तो हमें इस बात का इल्म होता है कि हमें रास्ते के लिए कौन से सामान की ज़रूरत होगी, कि हमें कौन सी चीज़ लेकर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेकर जानी चाहिए। और हमें पता होता है कि मंजिल पर पहुंचकर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आखिरत के सफ़र की भी तैयारी करें, क्योंकि आखिरत में हमें नेक अमाल की ज़रूरत होगी। लेकिन आखिरत के सफ़र के बारे में हम नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि कब्र में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें लेकर जाने चाहिए। और आखिरत का सफ़र शुरू करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी मंजिल जन्नत है और जन्नत तक पहुंचने के लिए हमें कहां कहां से गुजरना पड़ेगा। वहां जाने से पहले हमें उस जगह का जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ने वहां जाना है। क़यामत के दिन सबसे पहले सूर फूंका जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबे इसराफील सूर मुंह में रखे अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आए और वो सूर फूंके और क़यामत बर्पा हो। उस दिन सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आएगा। तो उस दिन शैतान की बारी आएगी। जब उससे इज़राइल पकड़ने आएगा तो वो ज़मीन में गोता लगाएगा। हम पानी में गोता लगाते हैं और वो ज़मीन में गोता लगाएगा और एक किनारे से गोता लगाएगा और ज़मीन के दूसरे किनारे से निकलेगा। और जब वो दूसरे किनारे से निकलेगा, आगे इज़राइल खड़े होंगे। फिर वो वहाँ से गोता लगाएगा और दूर दूसरे किनारे से निकलेगा, आगे फिर इज़राइल खड़े होंगे। जब वो चौथी बार गोता लगाएगा और आगे इज़राइल को खड़ा पाएगा तो कहेगा कि तू मुझे कहाँ लेकर जाएगा। वो कहेंगे कि जहाँ सारी दुनिया के लोगों को तू गिराता रहा, आज तेरी बारी है। फिर शैतान को भी मौत आ जाएगी। इसी तरह पहला आसमान टूट जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमान टूट जाएंगे और हर चीज तहस नहस हो जाएगी। हर जानदार गैर जानदार को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा, बाकी कौन बचा? तो मलकुल मौत कहेगा कि हम 4 फरिश्ते और अर्श के 4 फरिश्ते। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्राइल और मीकाइल को मार दे। तो अल्लाह का अर्श सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, जिब्राइल और मीकाइल को तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। अगर मैं मौत से किसी को बचाता तो वो मेरा हबीब था, लेकिन मैंने उसे भी मौत का प्याला पिला दिया। बाकी सब तो उसके खादिम और नौकर हैं। फिर जिब्राइल और मीकाइल को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि कौन बचा? तो वो कहेंगे कि 4 फरिश्ते अर्श के और 2 हम। फिर अल्लाह फरमाएगा, इन चारों को मौत दे दे। फिर वो चारों भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह का अर्श खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक ताला पूछेगा कि अब कौन बाकी बचा? तो वो कहेंगे कि या अल्लाह, अब तो हम 2 बाकी बचे हैं। फिर अल्लाह कहेगा, इसराफील मर जाओ। फिर इसराफील के हाथ में जो सूर होगा वो अर्श इलाही के साथ फिक्स हो जाएगा। तो इसराफील को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि अब कौन बचा? तो मलकुल मौत कहेगा कि मैं। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। तो फिर इज़राइल को भी मौत आ जाएगी। हर चीज़ फना हो जाएगी और सिर्फ रब्बे जुल जलाल की ज़ात ही बाकी रहेगी। और अल्लाह ताला का फरमान पूरा होगा कि इस ज़मीन की हर चीज़ फना होने वाली है
پھر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بارش نازل کی جائے گی، جس سے انسانی جسم کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پھر انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، صالحین، صدیقین اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ جب یہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو انہیں میدان حشر تک لے کر آئیں گے۔ پھر وہاں اعلان کر دیا جائے گا کہ گنہگاروں کو نیک لوگوں سے الگ کر دو۔ حالانکہ پہلے سب اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد گنہگاروں کو، منافقوں کو، کافروں کو، مشرکین کو اور نیک لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور پھر سب میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کافروں اور مشرکین کو پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کو اپنی زندگی کے اعمال نظر آنے لگیں گے، اور ان کو ہر اپنا وہ عمل، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی ایسا عمل پوشیدہ نہیں ہوگا۔ ایک ایک عمل نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں؟ اور کتنے ہی ایسے کام ہیں جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، کہ اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو ہماری انسلٹ ہوگی۔ ڈرتے ہیں تو ہم صرف اس دنیا کے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں، اور ہم اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز تو فنا ہونے والی ہے، وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ کیا ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی غلطی بھی لکھی ہوئی ہے، اور جھوٹے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، اور دھوکے باز وہاں بھی دھوکہ ہی دیں گے، اور جو سچے لوگ ہوں گے وہ وہاں بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اس دن کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک جنتی کا حق نہ دے دے، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک دوزخی کا حق نہ دے دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ایک شخص نے جہنم میں جانا تھا اور اس نے جنتی کا حق مارا ہوا تھا، تو وہ تب تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک جنتی کا حق نہ دے دے۔ اور وہ کیسے دے گا؟ وہ ایسے دے گا کہ جنتی کے حصے کے گناہ بھی جہنم میں جانے والا لے کر جائے گا، اور وہ مزید سزا بھگتے گا۔ اسی طرح ایک جنت میں جانے والے نے اگر کسی جہنم میں جانے والے کا حق مارا ہو تو وہ تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک جہنم میں جانے والے کا حق نہ ادا کر دے۔ اب اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جنت والے کے اعمال لے کر جہنم والے کو دے دیے جائیں گے، اگرچہ اس سے جہنم والے کو جہنم سے رہائی تو نہیں ملے گی، لیکن اس کا عذاب کم ہو جائے گا اور جنت والے کے درجات کم ہو جائیں گے۔ ہم حقوق العباد کے معاملے میں کتنے لاپرواہ ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جس کا مرضی مذاق اڑا لیں، جس کی مرضی غیبت کر لیں، برائی کریں، ذلیل کریں، رسوا کریں، کسی کو اذیت دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، ان کی عزت نہ کریں، بہن بھائیوں کا خیال نہ کریں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، آپ چاہے جنت میں بھی جا رہے ہوں اور دوسرا جس کا آپ نے حق مارا ہو وہ جہنم میں بھی جا رہا ہو، تو پھر بھی آپ کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔
ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور چھوٹی سے چھوٹی زیادتی کا بھی اللہ تعالیٰ حق دلوائے گا۔ اور اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، تو ہم ساری زندگی لوگوں سے معافی مانگتے ہی گزار دیں کہ ان کو جو دکھ، جو اذیت، جو تکلیف دی ہے، اس بات کی ہم معافی ہی مانگتے رہیں۔ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم کوئی ایسا عمل ہی نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اگر کسی نے ذرا سی بھی زیادتی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی جانور پر بھی زیادتی کی ہو، جیسے کسی جانور کو بھوکا رکھا ہو، اس کو ستایا ہو یا اس کو کوئی اذیت پہنچائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اور اگر کسی جانور نے جانور کو اذیت دی تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا اور اس کے بعد اسے مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا گیا ہو تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال ایک ایسے ترازو میں تولے جائیں گے جو حقیقی اور صحیح ہوگا۔ اب وزن شروع ہوگا۔ آپ کے خیال میں کہ نامہ اعمال دے کر ساتھ ہی وزن کیا جائے گا؟ نہیں، پہلے حساب کتاب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، لین دین ہوگا، اس کے بعد تولا جائے گا۔ اس سے پہلے تول ہو جاتا تو پھر کیا فائدہ ہوتا؟ ابھی تو آپ نے اوروں کو بہت کچھ دینا اور اوروں سے بہت کچھ لینا ہے، اور جو نامہ اعمال آپ کو پکڑایا گیا تھا وہ صرف آپ کا نہیں تھا۔ جیسے ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر گیا ہو اور وہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، تو جب اس کا حساب کتاب کیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس نے لوگوں پر کتنا ظلم کیا، تو اس کی ساری نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی، اور میزان میں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہی کامیاب ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تولنے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہوا اور فلاں بن فلاں ناکام ہوا۔ پورے میدان حشر میں سب کے سامنے وہ اعلان کرے گا، آپ کی کامیابی کا اعلان یا آپ کی ناکامی کا اعلان سب کے سامنے کرے گا۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ ایک کافر، مرتد اور منافق کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیکیاں اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی۔ وہ کام اس نے دنیا میں تعریف کے لیے یا ویسے ہی شوق سے کیے، جبکہ ایک مومن آدمی کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں، اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیں گے جس میں کلمہ توحید ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں کے بڑھے ہوئے نامہ اعمال پر بھاری ہوگا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور کہے کہ میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس انسان نے پوری زندگی کفر و شرک میں گزار دی اور آخری وقت میں اس نے پورے خلوص سے اسلام قبول کیا، لیکن اسے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میزان پر بھاری پڑے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جہاں کسی انسان کو کسی کی یاد نہیں آئے گی، جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اور جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کی، نہ بیٹا باپ کی، نہ ماں اپنی بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی۔ کوئی بھی رشتہ کسی کی بھی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوگی تو پورے میدان حشر میں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا اور سب دور بھاگیں گے۔